बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वाक़या तो अक्सर लोग बयान करते हैं, लेकिन याद रखें जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वाक़या अहम है, इसी तरह से उस वाक़े का मकसद जानना भी अहम है। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इमाम अली मकाम हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद की बैत की बजाय शहादत के रास्ते को क्यों इख्तियार फरमाया, और इमाम अली मकाम की नज़र बसीरत यजीद की हुकूमत को और आने वाले ख़तरात को किस नज़र से देख रही थी। इसके अलावा शहादत से पहले हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो खुतबात दिए वो खुतबात भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आज की वीडियो में हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वाक़या भी बयान करेंगे और आपको इमाम आले मकाम की शहादत का मकसद भी बताएंगे और इमाम आले मकाम के सफ़र करबला के दौरान दिए गए खुतबात भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, 10 मुहर्रम की रात, जिसे शब आशूर की रात कहते हैं, इस रात का मुख्तसर नक्शा मुलाहज़ा फरमाएँ। रिवायत बताते हैं कि शब आशूर जबकि मौत सर पर खड़ी थी, इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने रात के पहले पहर अपने घर वालों को कुछ वसीयतें की और फसीह व बलीग़ कलमात में हम्दो सलात बयान करने के बाद अपने असहाब को फरमाया, तुम में से जो भी शख्स आज की रात अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता है, मैं उसे बखुशी इजाज़त देता हूँ, क्योंकि दुश्मन को सिर्फ मैं मतलूब हूँ। मालिक बिन नज़र ने कहा, मुझ पर कर्ज़ है और पीछे मेरी बीवी बच्चे हैं। आपने फरमाया, रात की तारीकी तुम पर छा चुकी है, इसे अपने लिए आड़ बनाओ। तुम में से हर एक मेरे घर के किसी फ़र्द का हाथ पकड़ ले और इस रात की तारीकी में ज़मीन की वसअतों में निकल जाए। अपने शहरों और बस्तियों का रुख करो, बिलाशुबा दुश्मन को मैं ही मतलूब हूँ और वो सिर्फ मेरे ही खून के प्यासे हैं। सो जब वो मुझे पा लेंगे तो दूसरों की तलाश से बेनियाज हो जाएंगे। लिहाजा तुम लोग चले जाओ, हत्ता कि अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा फरमाए। ये सुनकर आपके भाइयों, बेटों और भतीजों ने कहा, आपके बाद जीना किस काम का? आपका साथ देना हमें हर हाल में पसंद है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, ए बनी अकील, मुस्लिम बिन अकील पर जो बीत चुकी उसे काफ़ी समझो, तुम सब निकल जाओ, मैं तुम्हें बखुशी इजाज़त देता हूँ। उन्होंने कहा, ए इमाम, लोग हमें क्या कहेंगे कि हमने अपने शेख, अपने सरदार और अपने बेहतरीन चचा को मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया। हमने आपके दिफा में एक तीर भी न चलाया, आपके दुश्मन को एक नेज़ा भी न घोंपा और उसके खिलाफ तलवार भी न चलाई। क्या ये गुरेज जीने की तमन्ना में था? नहीं, बाखुदा हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी जानें, अम्बाल, अहल वयाल, हत्ता के सारी मताए हयात को आप पर कुर्बान कर देंगे और आपके साथ लड़ते रहेंगे, हत्ता कि आप जैसे अंजाम से दो चार हो जाएं। आपके बाद जीना कितना बेलज्जत होगा। मुस्लिम बिन औसजतुल असदी ने यही बात कही और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी ने कहा, बाखुदा हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हत्ता कि अल्लाह ये दिखा दे कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में आखिरी सांस तक आपकी और आपके अहले बैत की हिफाजत की। बाखुदा ये तो एक जान है, अगर मुझे यके बाद दीगरे 1000 जिंदगियां भी दी जाएं और मैं एक एक करके हर जिंदगी को आप पर कुर्बान कर दूं, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा महबूब चीज़ और कोई नहीं होगी। फिर आपके सब असहाब ने इसी से मिलते जुलते जज्बात का इजहार किया और कहा, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारी जानें आप पर कुर्बान हो जाएं, हम अपने जिस्मों, अपने हाथों, अपनी पेशानियों और अपने गलों को ढाल बनाकर आपकी हिफाजत करेंगे। हाँ, जब हम आपकी हिफाजत में कत्ल कर दिए जाएं, अहदे विफा को निभा लें, तो फिर हम पर जो भी गुजरे कबूल है। आपके भाई अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, हमें एक दिन भी ऐसा नसीब ना हो जिसमें आप सामने ना हो, हमें आपके बाद ज़िंदगी नहीं चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, जिस सुबह मेरे बाबा शहीद हुए उस रात में बैठा हुआ था। मेरी फूफी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरी तीमारदारी में मसरूफ़ थी कि मेरे बाबा अपने ख़ैमे में अपने साथियों के साथ अलग हुए। उनके साथ हुई मौला अबू ज़र ग़फ़ारी भी थे। वो अपने तलवार की धार तेज़ कर रहे थे और मेरे बाबा ये अशार पढ़ रहे थे, ए ज़माने तुझ पर उफ़ है, रुफ़क़ा में से किस कदर साथी सुबह शाम कत्ल किए जा चुके और तू इस पर भी कहने नहीं। तमाम अमूर की बाज़गश्त रब्बे जलील की तरफ है और हर जी रूह अपने रास्ते को तय कर रहा है। आपने ये अशार 2-3 मरतबा दोहराए, हत्ता कि मुझे याद हो गए और आप जो कहना चाह रहे थे मैं समझ गया।
آنسوؤں سے میرا دم گھٹنے لگا۔ میں ان الفاظ کو دہرانے لگا اور پھر خاموش ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ مصیبت سر پر آ چکی ہے۔ میری پھوپھی حسرت زدہ ہو کر ان کے قریب گئیں اور کہا، ہائے ماں، کاش کہ آج میں زندہ نہ ہوتی۔ میری ماں فاطمہ، میرے بابا علی اور میرے بھائی حسن وفات پا چکے۔ اے اسلاف کے بہترین جانشین اور اخلاف کے فریاد رس، اے ابو عبداللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی شہادت سر پر ہے۔ وہ فریاد کرتے کرتے بے ہوش ہو گئیں۔ امام علی مقام نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، بہن، اللہ سے ڈر اور صبر کر، اللہ سے صبر کی التجا کر، شیطان آپ کی بردباری کو ختم نہ کر دے۔ جان لو جو بھی زمین پر ہے سب نے موت سے ہمکنار ہونا ہے، اور آسمان والوں کو بھی بقا نہیں۔ اللہ کے سوا ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنی قدرت سے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور وہی اپنی قوت و غلبے سے سب کو مار دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ پھر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی، وہ یکتا ہے۔ جان لو میرے باپ مجھ سے بہتر تھے، میری ماں مجھ سے بہتر تھی، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، میرے لیے، ان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت کرتے فرمایا، میرے مرنے کے بعد نوحہ و بین نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، سینہ کو بھی نہ کرنا۔ پھر وہ پھوپھی جان کو لے کر میرے پاس آئے اور اپنے اصحاب کی طرف نکل گئے اور انہیں ہدایات دیں کہ خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دو، حتیٰ کہ تنابیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ دشمنوں کے لیے خیموں کی طرف ایک راستے کے سوا کوئی راستہ نہ چھوڑو، خیموں کو دائیں بائیں پیچھے کی طرف رکھو۔ پھر امام علی مقام اور آپ کے اصحاب رات بھر نماز پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے، جبکہ دشمن کے گھوڑے نگرانی کے لیے ان کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے۔ ناظرین، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ سے روانگی اور پھر راستے میں دیے گئے خطبات اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے پر بھی روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقصد کا۔ ناظرین، ہر سال محرم میں کروڑوں مسلمان، شیعہ بھی سنی بھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان غم گساروں میں سے بہت ہی کم لوگ اس مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کے لیے امام نے نہ صرف اپنی جان عزیز قربان کی بلکہ اپنے کنبے کے بچوں تک کو کٹوا دیا۔ یاد رکھیں، کسی شخص کی مظلومانہ شہادت پر اس کے اہل خاندان کا اور اس خاندان سے محبت و عقیدت یا ہمدردی رکھنے والوں کا اظہار غم کرنا تو ایک فطری بات ہے۔ ایسا رنج و غم دنیا کے ہر خاندان اور اس سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی اخلاقی قدر و قیمت اس سے زیادہ نہیں کہ اس شخص کی ذات کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی اور خاندان کے ہمدردوں کی محبت کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین کی وہ کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے 1300 برس گزر جانے پر بھی ہر سال ان کا غم تازہ ہوتا رہے؟ اگر یہ شہادت کسی مقصد عظیم کے لیے نہ تھی تو محض ذاتی محبت و تعلق کی بنا پر صدیوں اس کا غم جاری رہنے کے کوئی معنی نہیں ہے، اور خود امام کی اپنی نگاہ میں اس محض ذاتی و شخصی محبت کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ انہیں اگر اپنی ذات اس مقصد سے زیادہ عزیز ہوتی تو اسے قربان ہی کیوں کرتے؟ ان کی قربانی تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم اس مقصد کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں تو محض ان کی ذات کے لیے گریہ زاری کر کے اور ان کے قاتلوں پر لعن طعن کر کے قیامت کے روز نہ تو ہم امام ہی سے کسی داد کی امید رکھ سکتے ہیں اور نہ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کا خدا اس کی کوئی قدر کرے گا۔ ناظرین، اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ مقصد کیا تھا۔ کیا امام تخت و تاج کے لیے اپنے کسی ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی؟ کوئی شخص بھی جو امام حسین کے گھرانے کی بلند اخلاقی سیرت کو جانتا ہے یہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں میں خون ریزی کر سکتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کا نظریہ ہی صحیح مان لیا جائے جن کی رائے میں خاندان حکومت پر اپنے ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتا تھا، تب بھی حضرت ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ تک 50 برس کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنا اور کشت و خون کرنا ہرگز ان کا مسلک نہ تھا۔ اس لیے لا محالہ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ امام علی مقام کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے نظام میں کسی بڑے تغیر کے آثار دیکھ رہی تھیں جسے روکنے کی جد و جہد کرنا ان کے نزدیک ضروری تھا۔ حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو وہ نہ صرف اسے جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔
ناظرین، یقیناً آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ وہ تغیر کیا تھا، کیونکہ لوگوں نے اپنا دین نہیں بدل دیا تھا۔ حکمرانوں سمیت سب لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اسی طرح مان رہے تھے جس طرح پہلے مانتے تھے۔ مملکت کا قانون بھی نہیں بدلا تھا، عدالتوں میں قرآن و سنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے بنی امیہ کی حکومت میں بھی ہو رہے تھے، جس طرح ان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ بلکہ قانون میں تغیر تو 19ویں صدی عیسوی سے پہلے دنیا کی مسلم حکومتوں میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ بعض لوگ یزید کے شخصی کردار کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں، جس سے عام غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا۔ لیکن یزید کی سیرت و شخصیت کا جو برے سے برا تصور پیش کرنا ممکن ہے، اسے جوں کا توں مان لینے کے بعد بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ اگر نظام صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو محض ایک برے آدمی کا برسر اقتدار آ جانا کوئی ایسی بڑی بات ہو سکتی ہے جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دانا و زیرک اور علم شریعت میں گہری نظر رکھنے والا شخص بے صبر ہو جائے۔ اس لیے یہ شخصی معاملہ بھی وہ اصل تغیر نہیں ہے جس نے امام کو بے چین کیا تھا۔ تاریخ کے غیر مطالعے سے جو چیز واضح طور پر سامنے آتی وہ یہ ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور، اس کے مزاج، اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے یہ جان سکتا ہے کہ اب اس کا راستہ بدل رہا ہے اور جس راہ پر یہ مڑ رہی ہے وہ آخر کار اسے کہاں لے جائے گی۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے امام نے دیکھا اور گاڑی کو پھر سے صحیح پٹڑی پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑا دینے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، اس چیز کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سربراہی میں ریاست کا جو نظام 40 سال تک چلتا رہا تھا اس کے دستور کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں، اور یزید کی ولی عہدی سے مسلمانوں میں جس دوسرے نظام ریاست کا آغاز ہوا اس کے اندر کی خصوصیات دولت بنی امیہ و بنی عباس اور بعد کے بادشاہوں میں ظاہر ہوئیں۔ اسی تقابل سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ گاڑی پہلے کس لائن پر چل رہی تھی، اس نقطہ انحراف پر پہنچ کر آگے وہ کس لائن پر چل پڑی، اور اسی تقابل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ کی آغوش میں تربیت پائی تھی، اور جس نے صحابہ کی بہترین سوسائٹی میں بچپن سے بڑھاپے تک کی منزلیں طے کی تھیں، وہ کیوں اس نقطہ انحراف کے سامنے آتے ہی گاڑی کو نئی لائن پر جانے سے روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کیوں اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس زوردار گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے اس کے آگے کھڑے ہو جانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف زبانی سے نہیں یہ کہا جاتا تھا کہ بلکہ سچے دل سے مانا بھی جاتا تھا اور عملی رویے سے اس عقیدہ و یقین کا پورا ثبوت بھی دیا جاتا تھا کہ ملک خدا کا ہے، باشندے خدا کی رعیت ہے، اور حکومت اس رعیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس رعیت کی مالک نہیں ہے اور رعیت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا کام سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی بندگی و غلامی کا کلاوہ ڈالنا ہے، پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی رعیت پر اس کا قانون نافذ کریں۔ لیکن یزید کی ولی عہدی سے جس انسانی بادشاہی کا مسلمانوں میں آغاز ہوا اس میں خدا کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود رہ گیا۔ عملاً اس نے وہی نظریہ اختیار کر لیا جو ہمیشہ سے ہر انسانی بادشاہ کا رہا ہے، یعنی ملک بادشاہ اور شاہی خاندان کا ہے اور وہ رعیت کی جان، مال، آبرو، ہر چیز کا مالک ہے۔ خدا کا قانون ان بادشاہتوں میں نافذ ہوا بھی تو صرف عوام پر ہوا، بادشاہ اور ان کے خاندان اور عمرا اور حکام زیادہ تر اس سے مستثنیٰ ہی رہے۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعطل بھی دیکھا گیا۔ اسلامی ریاست کا مقصد خدا کی زمین میں ان نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دینا تھا جو خدا کو محبوب ہیں، اور ان برائیوں کو دبانا اور مٹانا تھا جو خدا کو ناپسند ہیں۔ مگر انسانی بادشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح ممالک اور تسخیر خلائق اور تحصیل باج و خراج اور عیش دنیا کے سوا کچھ نہ رہا۔ خدا کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت بادشاہوں نے کم ہی کبھی انجام دی۔ ان کے ہاتھوں اور ان کے عمرا اور حکام اور درباریوں کے ہاتھوں بھلائیاں کم اور برائیاں بہت زیادہ پھیلیں۔ بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام، ارشاد دین اور علوم اسلامی کی تحقیق و تدوین کے لیے جن اللہ کے بندوں نے کام کیا انہیں حکومت سے مدد ملنی تو درکنار، اکثر وہ حکمرانوں کے غضب ہی میں گرفتار رہے
اور اپنا کام وہ ان کی مزاحمتوں کے اندر ہی کرتے رہے۔ ان کی کوششوں کے برعکس حکومتوں اور ان کے حکام و متوسلین کی زندگیوں اور پالیسیوں کے اثرات مسلم معاشرے کو پہم اخلاق کی زوال ہی کی طرف لے جاتے رہے۔ حد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالنے سے بھی درک نہ کیا۔ یاد رکھیں، اسلامی ریاست کی روح تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری کی روح تھی، جس کا سب سے بڑا مظہر خود ریاست کا سربراہ ہوتا تھا۔ حکومت کے عمال اور قاضی اور سپہ سالار سب اس روح سے سرشار ہوتے تھے اور پھر اس روح سے وہ پورے معاشرے کو سرشار کرتے تھے، لیکن بادشاہی کی راہ پر پڑتے ہی مسلمانوں کی حکومتوں اور ان کے حکمرانوں نے کیسر و کسرہ کسے رنگ ڈھنگ اور ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیے۔ عدل کی جگہ ظلم و جور کا غلبہ ہوتا چلا گیا، پرہیزگاری کی جگہ فسق و فجور اور راگ رنگ اور عیش و عشرت کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ حرام و حلال کی تمیز سے حکمرانوں کی سیرت و کردار خالی ہوتی چلی گئی۔ سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا۔ خدا سے خود ڈرنے کی بجائے حاکم لوگ بندگان خدا کو اپنے آپ سے ڈرانے لگے اور لوگوں کے ایمان و ضمیر بیدار کرنے کی بجائے ان کو اپنی بخششوں کے لالچ سے خریدنے لگے۔ ناظرین، یہ تو تھا روح و مزاج اور مقصد اور نظریے کا تغیر۔ ایسا ہی تغیر اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں بھی رونما ہوا۔ اس دستور کے 7 اہم ترین اصول تھے جن میں سے ہر ایک کو بدل ڈالا گیا۔ دستور اسلامی کی سنگی بنیاد یہ تھا کہ حکومت لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہو۔ کوئی شخص اپنی کوشش سے اقتدار حاصل نہ کرے، بلکہ لوگ اپنے مشورے سے بہتر آدمی کو چن کر اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہ ہو بلکہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا دخل نہ ہو۔ لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں۔ جب تک کسی شخص کو بیعت حاصل نہ ہو وہ برسر اقتدار نہ آئے، اور جب لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ جائے تو وہ اقتدار سے چمٹا نہ رہے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ امیر معاویہ کے معاملے میں پوزیشن مشتبہ ہو گئی، اسی لیے صحابی کے باوجود ان کا شمار خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں کیا گیا۔ لیکن آخرکار یزید کے ولی عہدی میں وہ انقلابی کارروائی ثابت ہوئی جس نے اس قاعدے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس سے خاندانوں کی موروثی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد سے آج تک پھر مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ اب لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آنے لگے۔ اب بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کی بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی جانے لگی۔ اب بیعت کرنے یا نہ کرنے میں لوگ آزاد نہ رہے اور بیعت کا حاصل ہونا اقتدار پر قائم رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اول تو یہ مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا اس کی بیعت نہ کرتے، لیکن اگر وہ بیعت نہ بھی کرتے تو جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تھا وہ ہٹنے والا نہ تھا۔ اس جبری بیعت کو کالعدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانے میں امام مالک سے سرزد ہوا تو ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے ہاتھ شانوں سے اکھڑوا دیے گئے۔ ناظرین، دوسرا اہم ترین قاعدہ اس دستور کا یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے اور مشورہ ان بزرگوں سے کیا جائے جن کے علم، تقوی اور اثابت رائے پر عام لوگوں کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین کے عہد میں جو لوگ شورا کے رکن بنائے گئے، اگرچہ ان کو انتخاب عام کے ذریعے سے منتخب نہیں کرایا گیا تھا، جدید زمانے کے تصور کے لحاظ سے وہ نامزد کردہ لوگ ہی تھے، لیکن خلفاء نے یہ دیکھ کر ان کو مشیر نہیں بنایا تھا کہ یہ ہماری ہاں میں ہاں ملانے اور ہمارے مفاد کی خدمت کرنے کے لیے موزوں ترین لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے پورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ قوم کے بہترین عناصر کو چنا تھا، جن سے وہ حق گوئی کے سوا کسی چیز کی توقع نہ رکھتے تھے، جن سے یہ امید تھی کہ وہ ہر معاملے میں اپنے علم و ضمیر کے مطابق بالکل صحیح ایماندارانہ رائے دیں گے، جن سے کوئی شخص بھی یہ اندیشہ نہ رکھتا تھا کہ وہ حکومت کو کسی غلط راہ پر جانے دیں گے۔ اگر اس وقت ملک میں آج کل کے طریقے کے مطابق انتخابات بھی ہوتے تو عام مسلمان انہی لوگوں کو اپنے اعتماد کا مستحق قرار دیتے، لیکن شاہی دور کا آغاز ہوتے ہی شورا کا یہ طریقہ بدل گیا۔ اب بادشاہ استبداد اور مطلق العنانی کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ اب شہزادے اور خوشامدی اہل دربار اور صوبوں کے گورنر اور فوجوں کے سپہ سالار ان کی کونسل کے ممبر تھے۔ اب وہ لوگ ان کے مشیر تھے جن کے معاملے میں اگر قوم کی رائے لی جاتی تو اعتماد کے 1 ووٹ کے مقابلے میں لعنت کے 1000 ووٹ آتے، اور اس کے برعکس وہ حق شناس و حق گو اہل علم و تقوی جن پر قوم کو اعتماد تھا وہ بادشاہوں کی نگاہ میں کسی اعتماد کے مستحق نہ تھے بلکہ الٹے معتوب یا کم از کم مشتبہ تھے۔
ناظرین، اس دستور کا تیسرا اصول یہ تھا کہ لوگوں کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اسلام نے ہر مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ اسلامی معاشرے اور ریاست کے صحیح راستے پر چلنے کا انحصار اس بات پر تھا کہ لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں، وہ ہر غلط کام پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات برملا کہہ سکیں۔ خلافت راشدہ میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کا یہ حق پوری طرح محفوظ تھا، بلکہ خلفائے راشدین اسے ان کا فرض سمجھتے تھے اور اس فرض کے ادا کرنے میں ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کی مجلس شورا کے ممبروں ہی کو نہیں، قوم کے ہر شخص کو بولنے اور ٹوکنے اور خود خلیفہ سے باز پرس کرنے کی مکمل آزادی تھی، جس کے استعمال پر لوگ ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں بلکہ داد اور تعریف سے نوازے جاتے تھے۔ یہ آزادی ان کی طرف سے کوئی عطیہ اور بخشش نہ تھی جس کے لیے وہ قوم پر اپنا احسان جتاتے، بلکہ یہ اسلام کا عطا کردہ ایک دستوری حق تھا جس کا احترام کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، اور اسے بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہر مسلمان پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عائد کردہ ایک فریضہ تھا، جس کی ادائیگی کے لیے معاشرے اور ریاست کی فضا کو ہر وقت سازگار رکھنا ان کی نگاہ میں فرائض خلافت کا ایک اہم جز تھا۔ لیکن بادشاہی دور کا آغاز ہوتے ہی ضمیروں پر قفل چڑھا دیے گئے اور منہ بند کر دیے گئے۔ اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ زبان کھولو تو تعریف میں کھولو ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسا زوراور ہے کہ حق گوئی سے تم باز نہیں رہ سکتے تو قید یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت، بزدل اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی۔ خطرہ مول لے کر سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ خوشامد اور چاپلوسی کی قیمت مارکیٹ میں چڑھتی اور حق پرستی اور راست بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ایماندار اور آزاد خیال لوگ حکومت سے بے تعلق ہو گئے، اور عوام کا حال یہ ہو گیا کہ کسی شاہی خاندان کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جذبہ باقی نہ رہا۔ ایک کو ہٹانے کے لیے جب دوسرا آیا تو انہوں نے مدافعت میں انگلی تک نہ ہلائی، اور گرنے والا جب گرا تو انہوں نے ایک لات اور رسید کر کے اسے زیادہ گہرے گڑھے میں پھینکا۔ حکومتیں جاتی اور آتی رہیں مگر لوگوں نے تماشائی سے بڑھ کر اس آمد و رفت کے منظر سے کوئی دلچسپی نہ لی۔ ناظرین، چوتھا اصول جو اس تیسرے اصول کے ساتھ لازمی تعلق رکھتا تھا یہ تھا کہ خلیفہ اور اس کی حکومت خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دے۔ جہاں تک خدا کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، اس کی شدید احساس سے خلفائے راشدین پر دن کا چین اور رات کا آرام حرام ہو گیا تھا، اور جہاں تک خلق کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے وہ ہر وقت ہر جگہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ ان کی حکومت کا یہ اصول نہ تھا کہ صرف مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں نوٹس دے کر ہی ان سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہر روز 5 مرتبہ نماز کی جماعت میں اپنے عوام کا سامنا کرتے تھے۔ وہ ہر ہفتے جمعے کی جماعت میں عوام کے سامنے اپنی کہتے اور ان کی سنتے تھے۔ وہ شب و روز بازاروں میں کسی باڈی گارڈ کے بغیر، کسی ہٹو بچوں کی آواز کے بغیر عوام کے درمیان چلتے پھرتے تھے۔ ان کے گورنمنٹ ہاؤس یعنی ان کے کچے مکان کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا تھا، اور ہر ایک ان سے مل سکتا تھا۔ ان سب مواقع پر ہر شخص ان سے سوال کر سکتا تھا اور جواب طلب کر سکتا تھا۔ یہ محدود جواب دہی نہ تھی بلکہ کھلی اور ہمہ وقتی جواب دہی تھی۔ یہ نمائندوں کے واسطے سے نہ تھی بلکہ پوری قوم کے سامنے براہ راست تھی۔ وہ عوام کی مرضی سے برسر اقتدار آئے تھے اور عوام کی مرضی انہیں ہٹا کر دوسرا خلیفہ ہر وقت لا سکتی تھی۔ اس لیے نہ تو انہیں عوام کا سامنا کرنے میں کوئی خطرہ محسوس ہوتا تھا اور نہ اقتدار سے محروم ہونا ان کی نگاہ میں کوئی خطرہ تھا کہ اس سے بچنے کی کبھی فکر کرتے۔ لیکن بادشاہی دور کے آتے ہی جواب دہ حکومت کا تصور ختم ہو گیا۔ خدا کے سامنے جواب دہی کا خیال چاہے زبانوں پر رہ گیا مگر عمل میں اس کے آثار کم ہی نظر آتے ہیں۔ رہی خلق کے سامنے جواب دہی تو کون مائی کا لال تھا جو ان سے جواب طلب کر سکتا؟ وہ اپنی قوم کے فاتح تھے۔ مفتوحوں کے سامنے کون فاتح جواب دہ ہوتا ہے؟ وہ طاقت سے برسر اقتدار آئے تھے اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ جس میں طاقت ہو وہ ہم سے اقتدار چھین لے۔ ایسے لوگ عوام کے سامنے کب کیا کرتے ہیں اور عوام ان کے قریب کہاں پھٹک سکتے ہیں؟ وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو نتھو خیرے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے محلوں کے محفوظ مسجدوں میں یا باہر اپنے نہایت قابل اعتماد محافظوں کے جھرمٹ میں ان کی سواریاں نکلتی تھی تو آگے اور پیچھے مسلح دستے ہوتے تھے اور راستے صاف کر دیے جاتے تھے۔ عوام کی اور ان کی مڈ بھیڑ کسی جگہ ہوتی ہی نہ تھی۔ ناظرین، یاد رکھیں 5واں اصول اسلامی دستور کا یہ تھا کہ بیت المال خدا کا مال اور مسلمانوں کی امانت ہے، جس میں کوئی چیز حق کی راہ کے سوا کسی دوسری راہ سے آنی نہ چاہیے اور جس میں سے کوئی چیز حق کے سوا کسی دوسری راہ میں جانی نہیں چاہیے۔
خلیفہ کا حق اس مال میں اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی روح سے مال یتیم میں اس کے ولی کا ہوتا ہے۔ جو اپنی ذاتی ذرائع آمدنی اپنی ضرورت بھر رکھتا ہو وہ اس مال سے تنخواہ لیتے ہوئے شرم کرے، اور جو واقعی حاجت مند ہو وہ اتنی تنخواہ لے جسے ہر معقول آدمی مبنی بر انصاف مانے۔ خلیفہ اس کی ایک ایک پائی کے آمد و خرچ پر حساب دینے کا ذمہ دار ہے، اور مسلمانوں کو اس سے حساب مانگنے کا پورا حق ہے۔ خلفائے راشدین نے اس اصول کو بھی کمال درجے دیانت اور حق شناسی کے ساتھ برت کر دکھایا۔ ان کے خزانے میں جو کچھ بھی آتا تھا ٹھیک ٹھیک اسلامی قانون کے مطابق آتا تھا۔ اس میں سے جو کچھ خرچ ہوتا تھا بالکل جائز راستوں میں ہوتا تھا۔ ان میں سے جو غنی تھا اس نے ایک حبہ اپنی ذات کے لیے تنخواہ کے طور پر وصول کیے بغیر مفت خدمت انجام دی، بلکہ اپنی گرہ سے قوم کے لیے خرچ کرنے میں بھی دریغ نہ کیا، اور جو تنخواہ کے بغیر ہمہ وقتی خدمتگار نہ بن سکتے تھے انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے اتنی کم تنخواہ لی کہ ہر معقول آدمی اسے انصاف سے کم ہی مانے گا۔ زیادہ کہنے کی جرت ان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس خزانے کی آمد و خرچ کا حساب ہر وقت ہر شخص مانگ سکتا تھا، اور وہ ہر وقت ہر شخص کے سامنے حساب دینے کے لیے تیار تھے۔ ان سے ایک آدمی بھرے مجمع میں پوچھ سکتا تھا کہ خزانے میں یمن سے جو چادریں آئی ہیں ان کا طول و عرض تو اتنا تھا کہ جناب کا یہ لمبا کرتا نہ بن سکے، یہ زائد کپڑا آپ کہاں سے لائے ہیں؟ مگر جب خلافت بادشاہی میں تبدیل ہوئی تو خزانہ خدا اور مسلمانوں کا نہیں بلکہ بادشاہ کا مال تھا۔ ہر جائز و ناجائز راستے سے اس میں دولت آتی تھی، اور ہر جائز و ناجائز راستے میں بے غل و غش صرف ہوتی تھی۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے حساب کا سوال اٹھا سکے۔ سارا ملک ایک خوان یغما تھا جس پر ایک ہرکارے سے لے کر سربراہ مملکت تک حکومت کے سارے کل پرزے حسب توفیق ہاتھ مار رہے تھے، اور ذہنوں سے تصور ہی نکل گیا تھا کہ اقتدار کوئی پروانہ اباحت نہیں ہے جس کی بدولت یہ لوٹ مار ان کے لیے حلال ہو، اور پبلک کا مال کوئی شیر مادر نہیں ہے جسے وہ ہضم کرتے رہیں اس کے کسی کے سامنے انہیں حساب نہ دینا ہو۔ ناظرین، چھٹا اصول اس دستور کا یہ تھا کہ ملک میں قانون یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی حکومت ہونی چاہیے۔ کسی کو قانون سے بالاتر نہ ہونا چاہیے، کسی کو قانون کی حدود سے باہر جا کر کام کرنے کا حق نہ ہونا چاہیے۔ ایک ایک عامی سے لے کر سربراہ مملکت تک سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، اور سب پر اسے بے لاگ طریقے سے نافذ ہونا چاہیے۔ انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو انصاف کرنے کے لیے ہر دباؤ سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین نے اس اصول کی پیروی کا بھی بہترین نمونہ پیش کیا تھا۔ بادشاہوں سے بڑھ کر اقتدار رکھنے کے باوجود وہ قانون الہی کی بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ نہ ان کی دوستی اور رشتہ داری قانون کی حد سے نکل کر کسی کو کچھ نفع پہنچا سکتی تھی، اور نہ ان کی ناراضگی کسی کو قانون کے خلاف کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کوئی ان کے اپنے حق پر بھی دست درازی کرتا تو ایک عام آدمی کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور کسی کو ان کے خلاف شکایت ہوتی تو استغاثہ کر کے انہیں عدالت میں کھینچ لا سکتا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنی حکومت کے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی قانون کی گرفت میں کس رکھا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ عدالت کے کام میں کسی قاضی پر اثر انداز ہونے کا خیال بھی کرتا۔ کسی کا یہ مرتبہ نہ تھا کہ قانون کی حد سے قدم باہر نکال کر مواخذے سے بچ جاتا، لیکن خلافت سے بادشاہی کی طرف انتقال واقع ہوتے اس قاعدے کے بھی چیتھڑے اڑ گئے۔ اب بادشاہ اور شہزادے اور عمرا اور حکام اور سپہ سالار ہی نہیں، شاہی محلات کے منہ چڑھے لونڈی غلام تک قانون سے بالاتر ہو گئے۔ لوگوں کی گردنیں اور پیٹھیں اور مال اور آبروئیں سب ان کے لیے مباح ہو گئیں۔ انصاف کے دو معیار بن گئے، ایک کمزور کے لیے، دوسرا طاقتور کے لیے۔ مقدمات میں عدالتوں پر دباؤ ڈالے جانے لگے، اور بے لاگ انصاف کرنے والے قاضیوں کی شامت آنے لگی، حتیٰ کہ خدا طرز فقہا نے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کوڑے کھانا اور قید ہو جانا زیادہ قابل ترجیح سمجھا، تاکہ وہ ظلم و جور کے اعلی کار بن کر خدا کے عذاب کے مستحق نہ بنے۔ ناظرین، یاد رکھیں، مسلمانوں میں حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات اسلامی دستور کا 7واں اصول تھا، جسے ابتدائی اسلامی ریاست میں پوری قوت کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان نسل، وطن، زبان وغیرہ کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ قبیلے اور خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ تھی۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سب لوگوں کے حقوق یکساں تھے، اور سب کی حیثیت برابر تھی۔ ایک کو دوسرے پر ترجیح اگر تھی تو سیرت و اخلاق اور اہلیت و صلاحیت اور خدمات کے لحاظ سے تھی، لیکن خلافت کی جگہ جب بادشاہی نظام آیا تو عصبیت کے شیاطین ہر گوشے سے سر اٹھانے لگے۔ شاہی خاندان اور ان کے حامی خانوادوں کے مرتبہ سب سے بلند و برتر ہو گیا، ان کے قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر ترجیحی حقوق حاصل ہو گئے،
عربی اور اجمی کے تعصبات جاگ اٹھے اور خود عربوں میں قبیلے اور قبیلے کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی۔ ملت اسلامی کو اس چیز نے جو نقصان پہنچایا اس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ ناظرین، یہ تھے وہ تغیرات جو اسلامی خلافت کو خاندانی بادشاہت میں تبدیل کرنے سے رونما ہوئے۔ کوئی شخص اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یزید کی ولی عہدی ان تغیرات کا نقطہ آغاز تھی، اور اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ اس نقطے سے چل کر تھوڑی مدت کے اندر ہی بادشاہی نظام میں وہ سب خرابیاں نمایاں ہو گئیں جو بیان کی گئی ہیں۔ جس وقت انقلابی قدم اٹھایا گیا تھا اس وقت یہ خرابیاں اگرچہ بتمام و کمال سامنے نہ آئی تھی، مگر ہر صاحب بصیرت آدمی جان سکتا تھا کہ اس اقدام کے لازمی نتائج یہی کچھ ہیں، اور اس سے ان اصلاحات پر پانی پھر جانے والا ہے جو اسلام نے سیاست و ریاست کے نظام میں کی ہیں۔ اسی لیے امام حسین اس پر صبر نہ کر سکے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بدتر سے بدتر نتائج بھی انہیں ایک مضبوط جماعی حکومت کے خلاف اٹھنے میں بھگتنے پڑیں، ان کا خطرہ مول لے کر بھی انہیں اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس کوشش کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے، مگر امام نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کو بھگت کر جو بات ثابت کی وہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات امت مسلمہ کا وہ بیش قیمت سرمایہ ہے جسے بچانے کے لیے ایک مومن اپنا سر بھی دے دے اور اپنے بال بچوں کو بھی کٹوا بیٹھے تو اس مقصد کے مقابل میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اور ان خصوصیات کے مقابلے میں وہ دوسرے تغیرات جو بیان کیے گئے دین اور ملت کے لیے وہ آفت عظمیٰ ہے جسے روکنے کے لیے ایک مومن کو اگر اپنا سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو اس میں دریغ نہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگرچہ کچھ لوگ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں تو یہ سراسر ایک دینی کام تھا، اسی لیے انہوں نے اس کام میں جان دینے کو شہادت سمجھ کر جان دی۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی تذکرہ امام علی مقام کی شہادت کے مقصد کے حوالے سے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ سے روانگی کا اور آپ کے ان خطبات کا جو آپ نے دوران سفر دیے تھے۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے روانہ ہوتے وقت امام علی مقام کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ نے ان سے کہا، اے فرزند فاطمہ، نزدیک آؤ۔ امام علی مقام قریب ہوئے تو انہوں نے سرگوشی کی، پھر امام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تمہیں معلوم ہے عبداللہ بن زبیر نے کیا کہا ہے؟ ہم نے عرض کی، ہم آپ پر فدا ہوں، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن زبیر نے کہا ہے کہ آپ اس مسجد میں ٹھہریں، میں آپ کی حمایت کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، باخدا اگر میں اس مسجد سے ایک بالشت باہر شہید کیا جاؤں تو ایک بالشت اندر شہید ہونے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں حجرات الارض کے کسی بل میں بھی گھس جاؤں تو دشمن اپنے مذموم ارادوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے نکال باہر کریں گے۔ باخدا یہ میرے حوالے سے حق سے بالکل اسی طرح تجاوز کریں گے جیسے یہود نے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کیا تھا۔ پھر امام علی مقام کوفہ روانگی کے لیے مکہ معظمہ سے اپنے اصحاب کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ عبداللہ بن سلیم بیان کرتے ہیں، ہم مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، مقام صفا پر پہنچے تو عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ وہ امام حسین کے پاس رکا اور ان سے کہا، اللہ آپ کی مراد پوری کرے۔ امام حسین نے ان سے کہا، ہمیں لوگوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے ایک باخبر شخص سے پوچھا ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ قضاء و قدر کے معاملات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، ہر معاملے کی زمام کار اللہ کے دست قدرت میں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ہر دن ہمارے رب کی ایک نئی شان ہے، اگر اللہ کی قضا طے ہو چکی ہے تو ہم اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہی مدد فرمانے والا ہے۔ اگر امید کی راہ میں قضا حائل ہو گئی تو جس کی نیت حق ہو اور باطن تقوی سے لبریز ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور سلام کر کے جدا ہو گئے۔ روایت بتاتی ہیں کہ جب امام حسین مقالہ زوالہ پر پہنچے تو وہاں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بکتر کی شہادت کی اطلاع پہنچی تو آپ نے اپنے صحاب کو یہ تحریر پڑھ کر سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بکتر شہید کر دیے گئے ہیں اور ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا تم میں سے جو شخص جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس کو کوئی مذمت نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی سب لوگ متفرق ہو گئے، کوئی دائیں طرف کو اور کوئی بائیں طرف کو روانہ ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو لوگ مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے صرف
وہی باقی رہ گئے۔ پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام شرف پر پہنچے تو حر 1000 سواروں کا لشکر لے کر آپ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ حر نے آپ کو اس مقام پر روکے رکھا اور آگے جانے نہ دیا۔ اس دوران نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ نے حجاج بن مسعود کو اذان دینے کا حکم دیا، انہوں نے اذان دی۔ پھر جب اقامت کا وقت ہوا تو امام حسین تہبند، چادر اور جوتے پہنے ہوئے اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ کے حضور اور تمہارے سامنے ایک عذر پیش کر رہا ہوں، چونکہ تم لوگوں کے خطوط اور تمہارے قاصد میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر جمع فرما دے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا۔ اب اگر تم اس قول پر قائم ہو تو میں تمہارے پاس آ چکا ہوں، تم میرے اطمینان کے مطابق مجھ سے پیمانے وفا کر لو تاکہ میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر چلوں۔ اگر ایسا نہیں کرتے اور میرا آنا تم کو ناگوار ہے تو واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ خاموش رہے۔ پھر مؤذن نے اقامت کہی۔ امام عالی مقام نے حر سے پوچھا، تم لوگ الگ نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا، ہم آپ کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ پھر آپ نے سب کو نماز پڑھائی اور اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کے تمام اصحاب و انصار سب آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ حر واپس اپنے لیے نصب کردہ خیمے میں چلا گیا۔ اس کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، باقی لوگ اپنی اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ پھر امام عالی مقام نے سب کو عصر کی نماز باجماعت پڑھائی۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد سیدنا امام حسین نے لوگوں کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگو، اگر تم اللہ کا خوف کرو اور حقداروں کے حق کو پہچانو تو تمہارا یہ عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہوگا۔ ہم اہل بیت رسول ہیں، یہ لوگ جو تم پر حکومت کرنے کے دعوے دار ہیں اس کا انہیں حق نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ ظلم اور تعدی سے پیش آتے ہیں، ان کی نسبت ہم حکومت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر تم ہمیں پسند نہیں کرتے اور ہمارے حق سے واقف نہیں ہو اور تم نے اپنے خطوط میں اور قاصدوں کی زبانی مجھے پیغامات بھیجیں، اب اگر تمہاری رائے ان کی بابت تبدیل ہو گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر حر بن یزید نے کہا کہ خدا کی قسم، جن خطوط کا آپ ذکر کریں ان کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عقبہ بن سمان سے کہا کہ وہ دونوں تھیلے لے کر آؤ جن میں ان لوگوں کے خطوط ہیں۔ عقبہ وہ دونوں تھیلے نکال لائے، دونوں میں خطوط بھرے ہوئے تھے، سب کے سامنے ان خطوط کو بکھیر دیا۔ حر نے کہا، جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم کو حکم ملا کہ ہم جہاں آپ کو پائیں ابن زیاد کے پاس لے چلیں اور اس کے بغیر آپ کو نہ چھوڑیں۔ امام حسین نے اس سے فرمایا، اس مقصد کو حاصل کرنے کی نسبت تمہارے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اصحاب کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ سب سوار ہو گئے اور انتظار کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کی مستورات بھی سوار ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اصحاب سے کہا، ہم سب کو واپس لے چلو۔ بس جب وہ واپس جانے لگے تو حر کے لشکر والے مقابل آ گئے۔ اس پر امام حسین نے کہا، تیری ماں تجھ پہ روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا، اللہ کی قسم، اگر اہل عرب میں سے کسی اور نے ایسا کلمہ میرے بارے میں کہا ہوتا تو چاہے وہ کوئی بھی ہوتا میں بھی اس کی ماں کا ذکر اسی طرح کرتا، مگر خدا کی قسم میری مجال نہیں کہ میں حد درجے تعظیم کے بغیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا ذکر کروں۔ امام حسین نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں تیری پیروی نہیں کروں گا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اگلا جو خطبہ فرمایا اس کے بارے میں عقبہ بن ابو العزار بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور حر بن یزید کے اصحاب کو مقام بیضا میں خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہو، اللہ کے عہد کو توڑتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتا ہو، بندگان خدا کے ساتھ ظلم و سرکشی کے ساتھ پیش آتا ہو، اور پھر عملی یا زبانی طور یہ شخص ایسے حاکم پر اعتراض نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اس حاکم کے اعمال میں شریک فرمائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، ان حاکموں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور خدا کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، فساد کو ظاہر اور حدود شرع کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت کو غصب، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رکھا ہے۔ ان پر اعتراض کرنے کا سب سے زیادہ مجھے حق ہے۔ تمہارے خطوط میرے پاس آئے، تمہارے قاصد میرے پاس تمہاری طرف سے بیعت کرنے کے لیے آئے کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے، مجھے دشمنوں کے حوالے نہیں کرو گے۔
اگر تم اپنی بیعت کو پورا کرتے ہو تو بہرہ مند رہو گے۔ میں حسین ہوں، علی و فاطمہ بنت رسول رضی اللہ عنہما کا فرزند ہوں۔ میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں۔ میں تمہارا پیشوا ہوں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد و پیمان کو توڑا، میری بیعت کو اپنی گردن سے اتار پھینکا، میری جان کی قسم یہ بات تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ یہی سلوک تم نے میرے باپ، میرے بھائی، میرے چچا زاد مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے تم پر بھروسہ کر کے دھوکہ کھایا، اور جس نے بد عہدی کی اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ اس خطبے کے بعد اگلا خطبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مقام ذی حشم پر دیا۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، تم لوگ دیکھ رہے ہو کیا حال ہو رہا ہے؟ دنیا بدل چکی ہے، پہچان ہی نہیں جاتی، نیکیاں روگرداں ہو گئیں، اب صرف برتن کا دھون باقی رہ گیا ہے، اور بدترین اور ناگوار زندگی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے پرہیز نہیں کیا جاتا؟ مومن کو اب چاہیے کہ حق پر رہ کر خدا سے ملاقات کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مر جانا شہادت ہے اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا ناگوار امر ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو آخری خطبہ یوم عاشور کے دن فرمایا، اس خطبے کے بارے میں امام ابن کثیر یوں لکھتے ہیں، امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، قرآن کریم کو اٹھائے اور اپنے سامنے رکھا، پھر قوم کی طرف رخ کیا۔ اس وقت آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، ہر مصیبت میں تیری ہی ذات پر میرا بھروسہ ہے، ہر مشکل میں تو ہی میری امید ہے۔ پھر آپ کے شہزادے علی بن حسین ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ کمزور اور بیمار تھے۔ امام حسین نے بلند آواز میں فرمایا، لوگو، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، توجہ سے سنو۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ امام عالی مقام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو، اگر تم مجھ سے نصیحت قبول کرتے ہو اور میرے ساتھ انصاف کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہوگی، اور تم پر میرا کوئی زور نہیں ہے، اور اگر تم میری نصیحت قبول نہیں کرتے تو تم اپنے خود ساختہ آقاؤں کے ساتھ مل کر سازش کو پختہ کر لو، پھر تمہیں اپنے فیصلے میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے۔ اور یہ آیات تلاوت فرمائیں جن کا ترجمہ ہے، پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ جب آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے یہ سنا تو بلند آواز سے رونے لگیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اپنے ساتھ خواتین کو لے کر نہ جائیں اور معاملات درست ہونے تک ان کو مکہ میں رہنے دیں۔ پھر اپنے بھائی عباس کو بھیجا تو اس نے ان کو خاموش کر دیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو اپنی ذاتی فضیلت، نسب کی عظمت، مرتبے کی بلندی اور بزرگی بیان فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے ضمیر کو ٹٹولو اور اپنا محاسبہ کرو، کیا تمہارے لیے مجھ جیسے شخص کا قتل جائز ہے؟ اور میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں، روئے زمین پر میرے سوا کسی نبی کی بیٹی کا کوئی بیٹا نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد ہیں، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا ہیں، حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا ہیں۔ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو تو میں سچ کہتا ہوں، اللہ کی قسم، جب سے میں نے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر ناراض ہوتا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اس بارے میں پوچھ لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، سہل بن سعد، زید بن ارقم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں اس بارے میں بتا دیں گے۔ تم پر افسوس ہے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا یہ میرا خون بہانے سے تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے؟ اس وقت شمر بن ذوالجوشن نے کہا، وہ ایک کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حبیب بن مطہر نے اس کا جواب دیا، خدا کی قسم ہے شمر، تم 70 کناروں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، جو وہ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، اور بے شک تیرے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا، لوگوں مجھے چھوڑ دو تاکہ میں ایسی جگہ لوٹ جاؤں جہاں میرے لیے امان ہو اور کوئی خوف و خطر نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اپنے چچا زاد کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، معاذ اللہ، میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور عقبہ بن سمان کو حکم دیا تو اس نے سواری کو باندھ دیا۔ پھر فرمایا، مجھے بتاؤ، کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے؟
جس کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو؟ یا میں نے تمہارا مال کھایا ہے؟ یا کسی زخم کا قصاص مانگتے ہو؟ اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ راوی کہتا ہے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے پکارا، اے شبیس بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن الاشس، اے زید بن الحارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا کہ پھل پک چکے ہیں اور درخت سبز ہو چکے ہیں؟ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ایک تیار فوج کے پاس تشریف لائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایسا نہیں کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا خدا کی قسم تم نے ایسا ہی کہا ہے۔ پھر فرمایا لوگو جب تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ تمہارے پاس سے چلا جاؤں۔ تو قیس بن الاشس نے کہا تم اپنے چچا زاد کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے اور آپ ان کو اچھا پائیں گے۔ امام حسین نے اس سے فرمایا تم اپنے بھائی کے بھائی ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے خون سے زیادہ کا مطالبہ کریں؟ نہیں، اللہ کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اس کی بیعت نہیں کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اس کو تسلیم کروں گا۔ البدایہ والنہایہ میں ستم یہ ہے کہ محبت حسین کے دعوے دار تو بہت ہیں اور اپنے اپنے انداز میں ان کی یاد بھی مناتے ہیں، ان کا غم بھی تازہ کرتے ہیں، مگر ان کی اقدار کو زندہ کرنے والے آج بھی کامیاب بلکہ نایاب ہیں۔ ناظرین، حضرت امام حسین نے شہادت کا جو نمونہ پیش کیا وہ محض اپنی ذات تک محدود نہیں، انہوں نے اپنے پورے خاندان کو شیرخوار بچوں سمیت داؤ پر لگا دیا۔ شاید تنہا نواسہ رسول کی شہادت حصول مقصد کے لیے کافی تھی، لیکن نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین کے سامنے پوری انسانیت کے لیے نظیر قائم کرنا تھی کہ حق کی علم برداری اور دین کا احیاء اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دین سے محبت رکھنے والے اس کے لیے اپنے کسی بھی عزیز سے عزیز متاع کو بھی اللہ کی راہ میں لٹا اور مٹا دینے سے گریز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل مقصد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔